अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वहीद इलियास मुगल और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में। और आपको पता है कि हमने अपनी रवायत को बरकरार रखा और बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको पाकिस्तान के वो सुपरस्टार मिलाएंगे कि जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं और जिन लोगों के फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, और हम उनके वैसे ही मशहूर रहते हैं। आज मैंने उस शख्सियत को दावत दी है कि जिसके दो शोबे हैं। एक तो माशाल्लाह बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और अरसा 20 साल से वो बॉडी बिल्डिंग के साथ उनकी वाबस्तगी है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला की जान उन्हें बहुत इज़्ज़त से नवाजा और उन्होंने मेहनत की और आज वो इंस्पेक्टर हैं FIA के। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो शख्सियत बैठी हैं मोहसिन वहीद भट्ट साहब, हम आपको वेलकम करते हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में। भट्ट साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। मैं सबसे पहले FM टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी। भाई साहब का, भाई मुगल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया और मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। नादरीन, हम इंशाल्लाह ताला भट्ट साहब से बहुत सारे सवाल करेंगे इनके बॉडी बिल्डिंग टेन्योर के मतलब भी और इनके FIA के मतलब भी, ताकि आपको FIA के जो जितने भी है मामलात हैं उनके थोड़ा सा इनसे टाइम लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन भी हैं और ये आपको वो बातें बताएंगे कि जो हर FIA का मुलाजम जो है, ऑफिसर जो है, वो आम बंदों को नहीं बताता। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आगे चलते जाएंगे और इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि जो लोगों की रहनुमाई करें। जी भट्ट साहब क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप भट्ट साहब, आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब आपने एक्सरसाइज शुरू की आपकी कितनी उम्र थी? जी, मैंने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैंने मैट्रिक के बाद शुरू कर दी थी। मैं उस वक्त लगभग तकरीबन 17 साल मेरी उम्र थी। और फिर मैं चूँकि शुरू से स्पोर्ट्समैन था और मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था, तो फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करता था, फैसलाबाद को, पूरे पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन इंटर यूनिवर्सिटी और इंट्रा यूनिवर्सिटीज़ खेलता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं टग ऑफ वार भी और दूसरी, चूँकि पहलवान थे, एथलीट थे, तो काफ़ी सारी गेम्स में हम लोग शामिल हुआ करते थे। व्यूअर्स, आपको भट्ट साहब ने बताया कि इनका जो ख़ानदानी पैशन जो है वो है पहलवानी। इनके ददियाल में, ननियाल में बहुत सारे पहलवान हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है, और तो इनको उनसे इंस्पायरेशन इतनी थी कि इनके अंदर भी एक बॉडी बिल्डर, एक पहलवान जिंदा था, जिन्होंने उसके मुताबिक इन्होंने फिर अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी कंपटीशन खेले और माशाल्लाह विन भी किए। लंबी लिस्ट है, फिर इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इनसे पूछेंगे। भट्ट साहब, आप ये बताएं कि आपने जब पहला इंटर यूनिवर्सिटी का आपने कंपटीशन विन किया तो आपके क्या तासुरात थे और आपने क्या देखा और आपकी जो खुशी की इंतहा थी वो कैसी थी? जी, ये बिल्कुल बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आप जब बिल्कुल एक अर्ली एज में एक कंपटीशन विन करते हैं, एक बड़ा कंपटीशन, ख़ास तौर पर जहाँ पर पंजाब भर से स्टूडेंट्स आए होते हैं, तो एक उसकी एक्साइटमेंट तो मैं वही बयान कर सकते हैं जो लोग कंपटीशन खेलते हैं, जो विन करते हैं। आप भी इसको बखूबी समझते हैं, आप भी ज़ाहिर है स्पोर्ट्स से वाबस्तगी है आपकी, तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग, बड़ा प्राउड सा बंदा फील करता है अपने अंदर एक। जी माशाल्लाह। वीवर्स, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं भट्ट साहब से एक ऐसा सवाल करने लगा हूँ कि भट्ट साहब, वो आप खुद भी हैरान होंगे कि ये किस तरह का सवाल कर दिया, लेकिन ये हमारी ज़ाहिर है हमारा एक स्पोर्ट्स है वो बस की है। भट्ट साहब, आपने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और आपके जो घराना जो है, आपके ददियाल ननियाल, वो सारे पहलवान भी हैं ज़्यादा, तो उन्होंने आपको मना ना किया कि बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहे हो, आप पहलवानी करें? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई साहब, ये मैं बल्कि सब अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ। हमेशा वो काम करें जिसका आप में टैलेंट हो जी, जिसका आपको शौक हो जी। कभी जोर जबरदस्ती से काम नहीं किया जाता और ना ही बंदा तरक्की कर सकता है। जिस काम में आपका शौक होगा, जिसका आप में टैलेंट होगा, तो आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे आप जी। लेकिन जब हमारे ये एक ट्रेंड है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं, बचपन से कहना शुरू हो जाते हैं, ये मेरा बेटा पायलट बनेगा, ये मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये मेरा बेटा फलां बनेगा। मैं ये कहता हूँ कि जो उस बच्चे का जो उसका टैलेंट है, जो उसमें टैलेंट है, या उस बच्चे को जिस चीज़ का शौक है, जिस चीज़ की लगन है, तो मैं तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि उस बच्चे को फ्रीली, इंडिपेंडेंटली वो चीज़ करने दें जिसका उसमें टैलेंट हो, ताकि वो हमारे मुल्क को इंटरनेशनली प्रेजेंट करे। तो हमारी नाकामी की वजह ही आज तक ये है कि हम लोग ज़बरदस्ती मुसल्लत करते हैं अपने फैसले अपने बच्चों पर।
جس وجہ سے ہمارے بچے وہ پرفارم نہیں کر پاتے زندگی میں جس کا ان میں ہنر ہوتا ہے, جس کا ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں ویورز, بٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے بولا کہ جو سکلز ہوتی ہیں نا ہمیشہ وہی پروموٹ کرتی ہیں بندے کو, بندے کی کوالٹیاں جو ہوتی ہیں بندے کو پروموٹ کرتی ہے. اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس گیم میں بھیجنا ہے جس کا اسے شوق ہے, اور وہ اس میں وہ بہت زیادہ سروائیو کر جائے گا اور گرو کرے گا, اور پاکستان کے لیے ایک اچھے میڈل لے کے آئے گا اور بہت نام روشن کرے گا, آپ کا بھی, اپنا بھی, اور اپنے خاندان کا بھی, اور اپنے ملک کا بھی. جی بٹ صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جب ظاہر آپ جم آنر بھی ہیں, تو آپ کو جم بنانے کا کیسے شوق؟ دیکھیں یونیورسٹی سے جب ہم لوگ فارغ ہوئے 2010 میں, تو سوچا کہ کیا مطلب فارغ ہیں تو کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو خیال آیا کہ مجھ میں کس چیز کا ہنر ہے, ٹیلنٹ ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ باڈی بلڈنگ سے مجھے لگاؤ تھا, شوق تھا, اس کا مجھے ایکسپیرینس بھی ہے اور جانتا بھی ہوں اس کے بارے میں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز باڈی بلڈنگ شروع کی جائے, جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو پروفیشن بھی ہوگا, پھر مجھے لگاؤ بھی ہے اس چیز میں, تو مجھے اس میں مزہ بھی آئے گا. تو پھر جم الحمدللہ شروع کیا, والد صاحب سے ریکویسٹ کی, تو بیسیکلی آبائی بزنس ہی کہہ لیں آپ ہمارا. تو وہ پھر میں وہ جم وغیرہ سٹارٹ کیا, تو اللہ نے بڑی مہربانی کی, ابھی تک چل رہا ہے, شوق بھی ساتھ. سب سے بڑی جو مجھے جم بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک میں جم سے اٹیچ ہوں ماشاءاللہ, کیونکہ اپنا جم ہے, کسی بھی ٹائم جا کے ایکسرسائز کر لیتے ہیں. تو یہ مجھے ایک بڑا بینیفٹ ہوا ہے کہ میں خود آج تک فٹنس سے وابستہ ہوں. ویورز, آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بٹ صاحب نے ایک تو جم تو رن کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ایف آئی کے انسپیکٹر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لیول 3 ہیں باڈی بلڈنگ کوچنگ. انہوں نے کورسز جو کیے ہیں اس میں لیول 1, لیول 2, لیول 3 کوچنگ کورس انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن اب ان کا ذرا شعبہ تھوڑا سا چینج ہو گیا, یہ اپنے پروفیشن میں چلے گئے اور اپنے انہوں نے ایف آئی اے جوائن کر لیا. پہلے یہ بینک میں تھے یو بی ایل میں, اس کے بعد انہوں نے جرنی ان کی اسٹارٹ ہوتی گئی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج انہیں انسپیکٹر بنا دیا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آئی جی پنجاب بنائے. تو ایسے ہی بندہ محنت کر کر کے آگے سروائیو کرتا ہے. اور آپ کو ایک اور بتاؤں کہ ان کا اپنا یوٹیوب پہ ایک پروفیشنل چینل چل رہا ہے گبروز کے نام سے. یہ جتنا بھی نیا ٹیلنٹ ہے نا یہ اسے بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اور بٹ صاحب کو میں نے دیکھا ہے میری زندگی میں جو بڑے قریبی دوست ہیں, بھائی ہیں, ان میں بٹ صاحب واحد بندے ہیں کہ جو اپنے آپ کو 24 آور یہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. جی بٹ صاحب, یہ بات میری کتنی ٹھیک ہے؟ جی بھائی جان, ظاہر ہے سونا تو ہوتا ہے 24 آور تو نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو ارلی ایج ہوتی ہے نا ہماری تقریباً 40-45 سال, اسی کے اندر آپ نے اپنا فیوچر جو ہے نا وہ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لوگ جوں بڑھاپے کی طرف جاتا ہے یا ایج کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو اس میں وہ پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے, اس میں وہ جو پیشن ہے کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے جو ارلی ایج ہے نا یہ بڑے قیمتی سال ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 تک. ہاں 40 ایئرس تک بہت ہی آپ کے یہ پریشیس ایئرس ہوتے ہیں, جس میں آپ نے کچھ نہ کچھ بننا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. اس لیے جتنا میکسیمم کام اس ایج میں ہو سکتا ہے آپ کو کرنا چاہیے. ویورز, آپ دیکھیں کہ آپ کی دلچسپی کے لیے اور آپ کی معلومات کو بہت بڑھایا انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کا جو بھی بچہ ہے یا خود ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس صرف 40 سال ہیں. اس کے بعد آپ نے جو آپ کے ظاہر آپ کے بھی بچے ہوں گے وہ بڑے ہو جائیں گے, بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ نے 40 سال تک جتنی ارننگ کرنی ہے, اپنے آپ سے فائدہ لینا ہے, وہ آپ 40 سال لے سکتے ہیں. کیونکہ وہ ایک میں نے وہ پڑھا ہے میڈیکل کے جو ہے وہ کسی بندے نے, مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا, کہ انہوں نے بتایا کہ 40 سال تک ماں کا دودھ اثر کرتا ہے. اور جب 40 سال کے بعد بندہ جب 41 ایئر کا ہو جاتا ہے, 42, 3 اور آگے بڑھتا جاتا ہے, اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے, تو اس کا جو ہے وہ جو ویل پاور ہے اور اس کی جو امیونٹی ہے وہ جو ہے بندے کی لو ہو جاتی ہے. اچھا بٹ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے بینک سے آپ نے موو کیا اور ایف آئی اے میں گئے, آپ ایز اے انسپیکٹر گئے یا ایز اے ایس آئی گئے, تھوڑا سا بتائیں ناظرین. دیکھیں میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ جب میں نے بینک میں تھا تو مجھے تھوڑا سا تھا کہ میں یہ جاب جو کر رہا ہوں بینک میں, یہ بالکل میں اپنے مزاج سے ہٹ کے اپنے مزاج سے الٹ کر رہا ہوں. کیونکہ میرا وہ ہر ایک کا شوق ہوتا ہے, چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے وہ پرسنالٹی وغیرہ. تو میں آپ کو بتاؤں جو فورس کی جو جاب ہوتی ہے, میری ڈائریکٹلی انڈکشن سب انسپیکٹر ہوئی تھی. جو ہماری فورس کی جو جاب ہوتی ہے نا جی, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑی ہیلدی جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں, جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں, انہیں بڑا پسند کیا جاتا ہے فورس میں.
آپ کا قد بد ہو، آپ کا وڈ ہو، آپ کا مطلب چیسٹ ہو، آپ ایکسرسائز کرتے ہو، گبرو ہو، جوان ہو، تو اس کو بڑا لائک کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں ہماری فورسز کے جو ایف آئی اے میں. جی ایف آئی اے کیا اوور آل آپ دیکھیں پنجاب پولیس میں لے لیں یا کسی بھی فورس میں لے لیں تو پسند کیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ سب اپنے جو بھائی ہیں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ کسی نہ کسی سپورٹ سے آپ لوگ منسلک رہیں، کسی نہ کسی سپورٹس کے ساتھ آپ لوگ اٹیچ رہیں، تاکہ یہ آپ کو فیوچر میں بلیو میں اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی صحت کا، آپ کی سپورٹس کا، تو یہ آپ کے کام آتی ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا بٹ صاحب سے ہم نے بہت کچھ ابھی پوچھنا ہے اور ٹائم کم ہے. جی بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ نے یہ بریف کرنا ہے کہ یہ جو آج کل کے ینگسٹر جو غلطیاں کرتے ہیں اور کچھ ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جن سے ان کا آنے والی زندگی متاثر ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتا دیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ایجنسیوں کے ایف آئی اے جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، میرا خیال ہے اس کا یہی ہے نا. جی بالکل. تو یہ ان کا آپ کے اختیارات کیا ہے اور آپ کن لوگوں کو جو کیپچر کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ جو لڑکے اپنی نادانی میں غلطیاں کر لیتے ہیں ان کے لیے آپ کچھ بتائیں تاکہ انہیں کچھ تھوڑی سی سمجھ آئے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے بھائی. آج کل ہمارا جو مسئلہ یہ ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، کسی طریقے باہر سیٹلڈ ہو جاؤں. تو کچھ فیکٹرز بھی ہیں، کچھ پل فیکٹرز بھی ہیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کی لائف ہے، جو باہر کی لگژوریس لائف ہے، جو باہر کی رنگین زندگی ہے، وہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ ابراڈ جائیں، فورن جائیں پیسے کمانے کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے. تو اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بڑے غلط اقدامات کرتے ہیں، غلط راستوں کا اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ وہ اللیگل بارڈر کراسنگ کرتے ہیں، ڈنکی جسے ہم کہتے ہیں ڈنکی لگانا ایک عام فہم میں. تو اللیگل بارڈر کراسنگ کرتے ہیں. اب اللیگل بارڈر کراسنگ کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت بھی ہو جاتی ہے. کوئی پہاڑوں سے گر جاتے ہیں، کوئی کشتی میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی بارڈر پر جو فورسز ہیں ان کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں. تو میں اپنے یہ نوجوانوں کو یہ تلقین کروں گا کہ آپ باہر ضرور جائیں، جانا بھی چاہیے آپ کو فیوچر کے لیے، لیکن آپ لیگلی جائیں، مطلب اپنے پراپر ڈاکومنٹیشن کر کے، اپنا ویزا پروسیس کر کے بائی ایئر جائیں، لیگلی جائیں. تو اللیگل بارڈر کراسنگ نہ کریں. اور دوسرا میں پہلے تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھے ہیں. ہمارا ملک جو ہے پاکستان، اس میں بہت کچھ ہے. اگر ہم محنت کریں تو یہاں پر بھی ہم بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں. بڑا اچھا فیوچر ہے، بڑا کر سکتے ہیں. تو یہ میری کچھ نصیحت ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں یہ غلط راستوں پر مت چلیں. ان ایجنٹوں سے، جو ایجنٹس ہیں ان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں. یہ فراڈ کرتے ہیں، فراڈ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ لوگ ایف آئی اے میں آتے ہیں، پیسے جی، تو پھر آپ ایف آئی اے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے نکلوا کر دیے جائیں. پھر ایک لمبا پروسیس اور یہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ پریونٹیو میئر کے طور پر، احتیاطی تدابیر کے طور پر ان چیزوں کا خیال کریں. آپ لوگ اللیگل چیزوں سے دور رہیں، غلط بندوں سے دور رہیں. نان لائسنسڈ، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے پاس بالکل مت جائیں، اور ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. ماشاء اللہ. یہ بٹ صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ویورز آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو گفتگو کر رہے ہیں. بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ پھنس جاتے ہیں ایجنٹوں کو پیسے دے کے اور پھر وہ جناب کمپلین کرتے ہیں، ظاہر آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے لوگ آتے ہیں روزانہ، تو آپ انہیں کیا کہتے ہیں، کیا ایڈوائس کرتے ہیں کہ یار یہ جو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ لیگل طریقے سے جائیں، اور لیگل طریقے جو میرا خیال 100 میں سے میرا خیال ہے وہ 10% لیگل یوز کرتے ہوں گے اور 90% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات چلے جائیں اور جناب باہر کا خواب دیکھتے ہیں. کوئی کہتے ہیں میں اسپین جانا ہے، میں فرانس جانا ہے، یو کے جانا ہے، اٹلی جانا ہے، اور بعد میں پھنس جاتے ہیں. آپ ان کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیں ناظرین کو کہ ان کو جو ہے وہ احتیاط جو ہے، اور وہ جو ایجنٹ جو ہے اور جو لیگل بندے ہیں وہ کون کون سے ادارے سے منسلک ہے، ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں. دیکھیں جی، آیاٹا کا انٹرنیشنل ایویشن ٹریول ایسوسی ایشن کا لائسنس ہوتا ہے ان کے پاس، آیاٹا IATA. تو ان کا لائسنس نمبر ہوتا ہے. آپ ان کا لائسنس نمبر انٹرنیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ان سے کہیں کہ اپنا لائسنس نمبر دیں، آپ چیک کریں. اگر وہ آیاٹا سے رجسٹرڈ ہیں تو وہ پھر ہمارے لیگل ایجنٹس ہیں. لیکن اگر کوئی جس کے پاس ایسا لائسنس نہیں ہے، جو اپنی شاپ بنا کر بیٹھ گئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے. تو پھر اس ایسے لوگ جو ہیں ان سے آپ لوگوں نے بیویئر رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آپ کی زندگی بھر کی جو کمائی ہے اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اور آپ کے جو والدین نے جو محنت کی ہوتی ہے اتنے عرصے سے، ساری زندگی لگا کر، وہ آپ ایک دم سے ان
لوگوں کو ان جائل سازوں کو دے بیٹھتے ہیں. بٹ صاحب یہ بڑی نا تکلیف دہ بات ہے. میرے سامنے بھی کچھ کیس آئے اور ڈسکس آپ سے ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ جناب اپنی بھینسیں بیچ کے, کچھ لوگ اپنے گھر بیچ کے جناب امریکہ کے لیے, اٹلی کے لیے, اسپین کے لیے پیسے کے بعد وہ پھنس جاتے ہیں. اور آپ نے بٹ صاحب کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہمیشہ خدارہ ان لوگوں سے اوائڈ کریں اور ان لوگوں کو دفع کریں, ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھیں. اور اپنی نوجوان نسل کو, اپنے بھائیوں کو آپ نے بہت زیادہ زور دیں کہ لیگل طریقے سے جائیں. اگر نہیں جاتے تو پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے, ادھر 4-5 آپ کو ویدر ملتے ہیں اور آپ کو ہر طرح کی جو فیسیلیٹیشن ہے ادھر آپ آزادی سے پھر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ کام کریں. آپ ایک بات یاد رکھیے گا, میں بڑی پروگرام سے ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں کہ جو ادھر کچھ نہیں نہ کرتا اس نے باہر جا کے بھی کچھ نہیں کرنا, اس نے ادھر ویلا ہی رہنا ہے اور ادھر ویلا ہی رہنا ہے. جی بٹ صاحب یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ بٹ صاحب کا ہم نے بہت سارا ٹائم لیا اور بٹ صاحب 1-2 اور کویشچن کریں گے آپ سے. بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب ایز اے ماشاء اللہ انسپیکٹر آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی جو ہوتی ہے کبھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے گوجرانوالہ میں, کبھی لاہور میں, کبھی ادھر جا کے اختیارات چینج ہو جاتے ہیں, اختیارات سارے ایک جیسے رہتے ہیں؟ نہیں بالکل, اختیارات تو یہی رہتے ہیں نا جی, ڈپارٹمنٹ وہی ہے, تو جہاں مرضی ٹرانسفر ہو اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس چیز سے کوئی اختیارات وہی ہاں جی وہ وہی رہتے ہیں. تو بٹ صاحب آپ نئی جنریشن کو, یوتھ کو کوئی ایسا میسج دینا چاہیں کہ جو اسپورٹس کے حوالے سے بھی ہو اور آپ کے FIA کے حوالے سے بھی ہو, جس سے وہ احتیاط کریں اور وہ اچھی لائف گزارنے کے قابل ہو جائیں؟ دیکھیں میں یہ اپنے بھائیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ بڑی خواہش ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی آج تک کوئی اولمپک گولڈ میڈل نہیں جیت سکا. جی جی, آپ لوگ دیکھ لیں, ہمارے پاس اگر گولڈ میڈلز ہیں تو وہ میکسیمم 2 گولڈ میڈل ہیں, وہ بھی ہاکی میں ہے. تو انڈیویجول کھلاڑی, ہمارا اکیلا کھلاڑی آج تک اولمپک گولڈ میڈل میں نہیں کوالیفائی بھی نہیں کر سکا, شاید ایک آدھے نے کوالیفائی کیا ہو. تو میں اپنے یہ اسپورٹس مین جو بھائی ہیں سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو ایکسرسائز ہے یا کوئی آپ کی جو ایک اسپورٹ ہے اس کو پکڑ لیں اور اس کو ارلی ایج میں کرنا شروع کریں. مطلب فار ایگزامپل آپ 14 سال سے اس پر محنت شروع کر دیں. جب آپ 13-14 سال سے محنت کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ 20-21 سال تک امید ہے کہ آپ کسی لیول پر پہنچ جائیں گے. اس پر فلی کنسنٹریٹ کریں اور اس پر آپ لوگ پراپر محنت کریں, پراپر کوچنگ لیں. میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں سے کوئی ستارہ ایسا ابھرے جو ہمارے ملک کے لیے اولمپک گولڈ میڈل جیتے. تو میں اپنے بھائی, ہمارا یہ ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہمارا فوکس زیادہ روزی روٹی پہ ہوتا ہے تو ہمارا یہی فوکس رہتا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں, اس لیے ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور ہماری ایج گزر جاتی ہے. مطلب ہم لوگ وہ جو ایج کی جو اسپورٹس کی ایک بیسٹ ایج ہے وہ 15 سے 35 سال ہوتی ہے. 15 سے 35 20 سالوں میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو ہم اوور ایج ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ نوکری کہاں مل جائے, نوکری کہاں مل جائے. میری بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ, میں خود بھی کبھی کبھی, اللہ تعالیٰ کی ویسے ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے, اس کے راز ہے. میرا اپنا بڑا دل کرتا ہے کہ اگر مجھے 20 سال پیچھے کو لے جائے تو بلیو کریں میرا دل کرتا ہے میں فٹ بالر بنوں. مطلب اگر میں 12-13 سال میں چلا جاؤں تو دن رات میں فٹ بال کھیلوں, فٹ بال. اور میں اس طرح, کیونکہ ہمارا باڈی بلڈنگ میں یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ میں انفارچونیٹلی ہمارا اتنا فیوچر نہیں ہے, اتنا فیوچر سپورٹ نہیں ہے, بالکل اتنی سپورٹ نہیں ہے ہمیں باڈی بلڈنگ میں. لڑکے اور دنیا کی مہنگی ترین گیم ہے, مہنگی بہت ہے, کاسٹلی بڑی ہے, افورڈ نہیں بچے کر پاتے اور اس لیول پر نہیں جا پاتے. ہمارے وہ کمپٹیشن بھی ہوتے رہتے ہیں, وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بچوں کو سراہا بھی نہیں جاتا, انعامات بھی بالکل نہیں دیے جاتے. تو بہرحال اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی اسپورٹس کا آپ انتخاب کریں ارلی ایج میں, پھر اس پر محنت, چاہے وہ باڈی بلڈنگ ہی چلے لیکن آپ اس پہ خوب محنت کریں تاکہ آپ کسی ایک خاص مقام میں آپ پہنچ جائیں اور ہمارے ملک کے لیے انٹرنیشنلی کچھ کریں. تو یہ ہماری اسپورٹس کے حوالے سے. اور جو میری آگے جو FIA کے حوالے سے ہے یا جاب کے حوالے سے ہے, بڑے سے نوجوان ہیں جو نوکری کے لیے وہ چاہتے ہیں ان کا ہو, تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی پراپر اسٹڈی پر, پڑھائی پر توجہ دیں. اپنی کمپٹیشن کے جو ایگزامز ہیں ان کی تیاری کرتے رہا کریں. اس کے جو ہمارے پریویس پیپرز ہیں آپ پراپر اکیڈمی جوائن کریں. آپ جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ٹپس لیں, ان سے ملاقاتیں کریں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے پراپر. اور آپ اس طرح اس میں جو ہمارے فزیکل کے بھی ہوتے ہیں FIA میں, ظاہر ہے فزیکل میں, فزیکل میں بھی آپ اپنے آپ کو جم میں انگیج کریں, آپ رننگ پر فوکس کریں, دوڑ پر فوکس کریں. آپ کی وہ دوڑ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کی چیسٹ میجرمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ہائٹ میجرمنٹ ہوتی ہے,
تو یہ چیزیں ہیں, آپ ان پر فوکس کریں, آپ ان کا اسٹیمنا اپنا انکریز کریں, اسٹیمنا بڑھائیں, آتی رہتی ہیں جابس وغیرہ, اپلائی کرتے رہا کریں, اس پہ دیکھتے رہا کریں, ایڈورٹیزمنٹ کو چیک کرتے رہا کریں, اور جیسے ہی آپ کو کال آئے تو جائیں, پوری تیاری کے ساتھ جائیں. تو یہ میری جناب نصیحت. ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں بٹ صاحب نے, بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ویورز کو. ویورز آپ یہ دیکھیں کہ بٹ صاحب نے یہ فرمایا کہ جو اچھا اسپورٹس مین ہوتا ہے نا وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے, اور اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے. ہم نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہو, اور اپنا فائدہ تو دیکھیں بٹ صاحب, وہ پہلے والی بات میں پھر کرنے لگا ہوں کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پیسہ کیسے کمانا ہے. آپ یقین مانیں کہ آپ اپنی اسکلز کو امپروو کریں, پیسہ آپ کے پیچھے دوڑے گا. بالکل صحیح بات. جی بٹ صاحب بالکل ٹھیک. آپ اپنی سکلز کو امپروو کریں, پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا. آپ جب یہ کہیں نا میں نے پیسہ کمانا ہے اور اپنے سکلز اپنے ڈاؤن کر دینے, آپ نے بیڑا کر کے ہو جانا ہے. میں بڑی کھلی ڈولی باتیں کرنے والا بندہ ہوں اور ویورز کو پتہ ہے میرا. اور دوسری بات جو ہے, جیسے بٹ صاحب نے فرمایا کہ اگر ایف آئی میں آپ نے یا کسی بھی محکمے میں آپ نے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں آپ نے جاب کرنے کا خواہش مند ہے تو آپ اس کا رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں اور اس کو پڑھیں, اسٹڈی کریں, اور وہ جیسے جیسے انہوں نے بتایا, گورنمنٹ نے بتایا, آپ اس کے مطابق فالو کر کے جائیں گے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جابس وغیرہ ضرور ملے گی. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام FM4 کے TV کے پروگرام میں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے اور ادریس ناز صاحب کی طرف سے, ادریس ناز صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, سب کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پھر کبھی ٹائم لے لیں گے. آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ نعرہ بلند کرنا, پاکستان زندہ باد.